अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हम बहुत तेज़ी से 5 अगस्त 2026 और बुध की दिन में सुबह में दाखिल हो रहे हैं। डिपेंड करता है आप हैं कहाँ पे। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं तो आप सुबह में दाखिल हो रहे हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका में हैं तो अभी आप 4 अगस्त 2026 की शाम का वक्त है। अब मेरे सामने इस वक्त बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स, बहुत से इश्यूज़ हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि 5 अगस्त का जो दिन शुरू हो रहा है वो बज़ाते खुद बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान को जेल में कैद हुए हुए अब 3 बरस 1095 दिन जो हैं उन्हें मुकम्मल हो जाएंगे और उनकी उम्र जो है वो 74 बरस हो जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसकी पाकिस्तान के हर कोने में प्रेजेंस है, उन्होंने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को वो मुल्क गीर एक मुजाहरे करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तान में करेंगे बल्कि चूंकि उनकी डायस्पोरा प्रेजेंस है वो ये मुजाहरे दुनिया भर में करेंगे। इसका मतलब है कि वो मुजाहरे नॉर्थ अमेरिका में होंगे, अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। ये मुजाहरे जो हैं ये यूरोप में होंगे, बरतानिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होंगे, यूरोप के बहुत से शहरों में होंगे। और मशरक़ वस्ती में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर में पाकिस्तानी पाए जाते हैं, वहाँ तो मुजाहरे करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी कहा है कि हर जगह जो ओवरसीज़ मुजाहरे हैं वहाँ की जो लोकल सियासी जमात है वो उसका वेन्यू भी देगी, उसकी जगह, उसके वक्त का तयन करेगी। अगर ये एक सेट ऑफ डेवलपमेंट्स हैं तो दूसरी तरफ ये भी है कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत थी उसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर का एनशुरस किया था, यानी उनका आर्टिकल 370 जो पंडित नेहरू ने दे रखा था, जिसके तहत मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, ये वैसे उनका अपना कानून था, इसको कहना बहुत ज़रूरी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक जुदागाना तशख़्ख़ुस जो है वो कश्मीर को दिया गया था। बट एट द सेम टाइम ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई उनका पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं था। तो जब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तो थोड़ा सा इस हकीकत को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे अजीब हुस्न इत्तफाक ये है कि 5 अगस्त ही को पाकिस्तान के मिलिट्री हुकाम ने यह फैसला किया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये महज एक हुस्न इत्तफाक था कि महज एक ऐसे ही हो गई ये चीज़, मतलब एक एक्सीडेंट था, या इसके अंदर भी कोई मैसेज देने की कोशिश की गई, ये क्लियर नहीं है। तो बहरहाल ये तो डेवलपमेंट्स हैं ही हमारे सामने। बट एट द सेम टाइम मैं गुज़िश्ता 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए। और उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत सी जगहों पे छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहा था, जो फोकस मीटिंग्स थी, जो मुख्तलिफ लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, जिसमें से एक मीटिंग जो है वो एक बहुत हमारे एक कश्मीरी प्रोफेसर हैं जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ की थी। और पहली दफ़ा इस मीटिंग की वसातत से आप कह लें, इसकी वजह से मुझे हिंदुस्तानी ओरिजिन, जो इंडियन कंट्रोल्ड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वहाँ के ओरिजिन बहुत से लोगों से जो एंटरप्रेन्योर भी थे, जो फिजिशियन थे मोस्टली, उनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे उनको समझने का, उनको सुनने का भी मौका मिला। और इस किस्म की जब भी आप मीटिंग्स करते हैं उसमें आपको लोगों को सुन के बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता है। तो मुझे उन कश्मीरियों को जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से हैं, उनको सुन के मुझे एहसास हुआ कि उनको गुज़श्ता 10-15-20 बरस से पाकिस्तान से मायूसी तो हो ही रही थी, बिकॉज़ उनका जो ख्वाब था या सपना या सुहाना सा सपना था वो तो ये था कि पाकिस्तान जो है वही अल्टीमेटली उनकी निजात है, और पाकिस्तान जो है वो उन्हें हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ादी दिलाएगा या उनके लिए कुछ कर सकेगा। और आहिस्ता आहिस्ता एक डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही थी कि पाकिस्तान शायद कुछ नहीं करना चाहता या कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देख के वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एक बॉइलिंग पॉइंट पर आ गई है, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल किया। 100 से 80 से या 100 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए, सैकड़ों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी जो हैं बरतानिया में, यूरोप में सड़कों पे मुजाहरा कर रहे हैं। उसका जो साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल इफेक्ट हुआ है कश्मीर ओरिजिन, मकबूजा कश्मीर ओरिजिन जो लोग हैं उनके ऊपर ये हुआ कि उनको ये अब फीलिंग हुई है कि शायद पाकिस्तान की मिलिट्री हुकाम कभी भी उनके साथ सिंसियर नहीं थे, और वो उन्हें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ महज एक लेवरेज पॉइंट के तौर पर असर रसूख के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसइल्यूजनमेंट जो है वो बड़ी विजिबल थी। अब ये देखिए कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से जहाँ इन्होंने अल जज़ीरा को ब्लॉक किया है पाकिस्तान ने, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के बाद, वहाँ इन्होंने BBC इंग्लिश की भी एक वीडियो रिपोर्ट आई है। BBC को तो अभी शायद बैन नहीं किया है पाकिस्तान में, लेकिन BBC इंग्लिश की रिपोर्ट का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बिल्डअप हुआ दोनों चीज़ों का, अल जज़ीरा को बैन करना, ब्लॉक करना, और BBC इंग्लिश का एक इम्पैक्ट आना। इससे पहले BBC उर्दू की भी वहाँ के इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट आई है। उसका सम टोटल ये है कि सडनली कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इंटरनेशनल मंजर के ऊपर ज़्यादा उभर के आया है। अगर शायद ये अल
الجزیرہ کو بلاک نہ کرتے تو اتنا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بلڈ اپ نہ ہوتا, بیکاز لوگوں نے ایک جھرجری لی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو الجزیرہ انگلش جیسے پلیٹ فارم کو, جس کو اس سے پہلے صرف اسرائیل کو اس سے پرابلم تھا, انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. حالانکہ الجزیرہ کی ہمیشہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اوپر بڑی اسٹرانگ پوزیشن رہی, لیکن الجزیرہ انگلش کو ہندوستان میں کم از کم بلاک جو ہے وہ نہیں کیا گیا. تو اس سے لوگوں نے بہت توجہ لی, اور اس میں ایک میں نے اس کا امپیکٹ یہ دیکھا ہے کہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل یونائٹڈ اسٹیٹس, یعنی ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ایمنیسٹی ساؤتھ ایشیا تو پاکستان کے بارے میں کامنٹ کرتے ہی رہتے تھے, لیکن جو نئی چیز میں نے دیکھی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کہ ایمنیسٹی یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس نے بہت ڈیٹیل ایک کامنٹ اور ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے ایشو کی ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر کے اندر سے ٹیلی فون کے اوپر جو پابندیاں ہیں, جو وائی فائی پہ پابندیاں ہیں, جو انٹرنیٹ کی پابندیاں ہیں, وہ فوری طور پہ ختم کی جائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کشمیر کے اندر کی کیا سچویشن ہے, اور اس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا. بہرحال پاکستان میں ایک مطلب بالکل ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. وہاں تو گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں پاکستان کی ماشاءاللہ منسٹری آف ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا جو ہے, جو اپنے آپ کو منسٹری آف انفارمیشن کہتی ہے, اس نے ایک حکم نادر شاہی جاری کیا ہے. اور وہ حکم نادر شاہی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, بی بی سی ہے, الجزیرہ ہے, TRT ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, ان کے جو کورسپونڈنٹس ہیں وہ پاکستان میں کہیں سے بھی رپورٹ نہیں کر سکیں گے, صرف بڑے شہروں کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں اور وہاں سے برگر شرگر کھاتے ہیں, جیسے کہ اسلام آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے. اس کے باہر کہیں بھی جانے کے لیے اور کسی بھی ایشو کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے ان کو پاکستان کی منسٹری آف ڈس انفارمیشن جو ہے اور منسٹری آف پروپیگنڈا جو ہے اس کی ان کو NOC اور اجازت لینی ہوگی. اور یہ بھی یہ چیز بیک فائر کرے گی, بیکاز یہی میڈیا جو ہے اب اور خار میں آئے گا, وہ اور زیادہ ان کے بارے میں لکھے گا. یہ وہی صورتحال پیدا کر رہے ہیں اس وقت جو 1971 میں جنرل نیازی کی ملٹری ایڈمنسٹریشن جو تھی ایسٹرن کمانڈ, اس نے فارمر ایسٹ پاکستان میں پیدا کی تھی, جب دنیا بھر کے میڈیا کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. وہ جا کے وہاں کیلکٹا بیٹھ گیا اور وہاں سے انہوں نے رپورٹنگ کرنی شروع کر دی. اگر ان کو اپنے ساتھ رکھتے, وہ دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, تو شاید اتنی ون سائیڈڈ رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر نہ ہوتی. بہرحال موونگ فارورڈ, پاکستانی فزیشینس کے ساتھ بھی میری ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بھی خاصے لوگ تھے, 10-15 لوگ تھے اس میں, اور وہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے آرگنائز کی بھی تھی. اور وہ بنیادی طور پہ تو تھی اس پروونسز کی, جو جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب نے جو ایک پروپوزل یا شوشہ چھوڑا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن تھی. لیکن ظاہر ہے یہ ڈسکشن بہت جلدی اوور آل پاکستانی پالیٹکس اور اس کے مستقبل کے حوالے میں کنورٹ ہو گئی. اور وہاں میں نے ایک چیز یہ دیکھی, اور جو مسلسل میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک معصومیت سے ان کو ایک ایکسپیکٹیشن ہے, امید ہے ان کو کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ پاکستان کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, بیکاز چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں. ایک لمبی تاریک رات ہوتی ہے تو اس میں ختم ہوتی ہے, اس کے بعد صبح جو ہے آتی ہے, اور کسی سٹیج پہ عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ ساری قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں. الٹیمیٹلی عمران خان ایتھلیٹ ہیں, عمران خان باہر نکل آئیں گے. جب عمران خان باہر نکلیں گے پھر ساری چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہو جائیں گی, بیکاز عمران خان نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا بھی بہت ہے, وہ اس وقت پاپولر بھی بہت ہے. اور اس میں جو لوگوں کو چیز یہ امید دلاتی ہے, جو یہ ایکسپیکٹیشن ہے, اس کی جو امید ہے, وہ اس پہ بینک کرتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء کی سڈنلی ایک حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی پوری ٹیم ہی فارغ ہو گئی, ان کے ساتھ پوری ہائی کمانڈ ہی ختم ہو گئی ان کی, جو بہاولپور کے قریب ایک ایئر کریش ہوا تھا, یا جب جنرل مشرف نے ریزائن کر دیا اور جنرل الیکشن ہو گئے 2008 کے, اس کے بعد سے ایک کواسائی ڈیموکریسی, ایک سیمی ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ گئی. یہ جو ساری کی ساری اور ایک نیا سٹارٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس میں پرابلم یہ ہے, اس ساری کی ساری ہوپ اور ایکسپیکٹیشن کے اندر اس میں جو ایک کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی ٹھیک طرح سے احساس نہیں ہے کہ گزشتہ 3-4 برس کی, خاص کر کے 9 مئی 2023 کا جو انجینئر اسکرپٹڈ فالس فلیگ ڈرامہ انہوں نے کیا جنرل عاصم منیر کی ٹیم نے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے جتنے بھی سویلین ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور ادارے اور انسٹیٹیوشنس ہیں جنہوں نے گورن کرنا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے, اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ انہوں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیے ہیں. اب پاکستان کی اس وقت ڈسٹرکٹ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, جو پاکستان کی پولیسنگ آرگنائزیشنز ہیں پروونشل, جو پاکستان کی جوڈیشری ہے, سیشن کورٹس ہیں, پاکستان کی ہائی کورٹس ہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, پاکستان کی بار ایسوسیشنز ہیں, پاکستان کی پرنٹ پبلیکیشن ہو یا میڈیا ہو, ٹیلی ویژن چینلز ہوں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کو انہوں نے ایک اسٹیٹ آف پیرالسس کے اندر ڈال دیا ہے. یہ جو اسٹیٹ آف پیرالسس ہے یہ ایک دم ایسے بنا کے تو ٹھیک نہیں ہو سکے گا. اگر کل کو یہاں پر کوئی حادثہ بھی ہو جاتا ہے, اگر کسی وجہ سے کوئی اور جنرل صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو یہاں پہ ہٹا بھی دیتے ہیں, یہاں پہ کل کو کوئی الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, تو یہ جو سارا کا سارا ڈسرپشن کا پروسیس ہے اب یہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکے گا. ضرورت اس چیز کی ہے
کہ پاکستانی انٹیلیجنسیا جہاں کہیں بھی پائی جاتی ہے, دنیا بھر میں پائی جاتی ہے, پاکستان کے بڑے شہروں میں پائی جاتی ہے, جہاں پہ دنیا کی میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, انہیں ان ایشوز کو سیریسلی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کے جو گورننگ سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو گورننگ ایبلٹی اور کیپیسٹی ہے اس کو کیسے ریسٹور کریں گے. اس کے اندر جو فوج اس کے اندر گتھا ہو چکی ہے, اس کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. اس وقت پولیس کی اے سی آرز فوج والے لکھ رہے ہیں, سیکٹر کمانڈر لکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والوں کی اے سی آرز وہ لکھ رہے ہیں. ویسے بھی بہت بڑی تعداد میں پولیس کے اندر اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے اندر فوج کے افسران جو ہیں پوزیشن پہ پائے جاتے ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی گورننگ انسٹیٹیوشنز ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہیں پاکستان کی, ان میں کہیں سرونگ بہت بڑی تعداد میں سرونگ جنرلز بیٹھے ہیں, بعض جگہوں پہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز بیٹھے ہیں. یہ سارا اسٹرکچر کیسے ٹھیک ہوگا, اور اس کے لیے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم اپنی جو پیٹرین کے اوپر سیٹرڈے سنڈے کو اگلی تھنک ٹینک کی میٹنگ کریں گے, اس میں نئے پروونسز اور جو ریکنسٹرکشن اور ری آرگنائزیشن جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو زبانی کی ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ بڑی ناکافی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر لکھا جائے, اور یہ لکھنا کوئی پاکستان کی فوج کے خلاف ایز این انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لکھنے کا مطلب یہ ہے میں لکھوں, آپ میں سے بہت سے لوگ لکھیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ لکھیں. جس طرح سے امریکہ میں کبھی فیڈرل پیپرز لکھے گئے تھے امریکہ کے کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کے مستقبل کے حوالے سے, پاکستان کو بھی بہت سی تحریر ایسی چاہیے درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں جو انویژن کرے کہ کس طرح سے ایک سویلین ہیومن پاکستان معرض وجود میں آ سکتا ہے, جس میں یہ جو پاکستان کے طول و عرض میں ہر طرف جنگ و جدل ہو رہی ہے, ہر طرف شہادت ہو رہی ہے, ہر طرف اسے کہتے ہیں قوم کے وسیع مفاد میں جنگیں ہو رہی ہیں, یہ کیسے ختم ہوں گی اور کیسے ایک ایسی بہتر سوسائٹی معرض وجود میں لائی جا سکتی ہے جہاں پہ ریاست اور ریاست کے اداروں کا فوکس یہ ہوگا کہ لوگوں کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکے, کیسے ان کو بہتر خوراک مل سکے, کیسے ان کو بہتر ایجوکیشن مل سکے, کیسے ان کو بہتر ٹیکنیکل ان کی ایکسپرٹیز ہو, امپاور ہو, ان کی زندگی محفوظ ہو, لا اینڈ آرڈر کو امپروو کیا جا سکے. اور یہ ریئلائزیشن کہ اس وقت تو تمام کیپیسٹی گورننگ فوج کے پاس چلی گئی ہے, لیکن فوج جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک بہت بڑے سویلین معاشرے کو یا ریاست کو سینس اور ڈائریکشن نہیں دے سکتی. اور فوج کا پاکستان کا علاج کرنا, جو بار بار وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کا علاج کرنا ہے, پاکستان کے سول سوسائٹی کا, سویلین اداروں کا ہم نے علاج کرنا ہے, ٹھوک بجا کے ان کو ٹھیک کر دینا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی بڑا ہی کمپیٹنٹ قسم کا مستری ہو جو گھر بناتا ہو یا بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہو, یہ چلیں اس کو زیادہ ریسپیکٹیبل شکل دے دیں, کہہ دیں ایروناٹیکل انجینئر ہو, لیکن آپ ایروناٹیکل انجینئر سے یا اپنے سول انجینئر مستری سے اپنی نیورو سرجری تو نہیں کراتے. پاکستان کی پالیٹکس کو ٹھیک کرنے کی جو ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انجینئرنگ تو آتی ہے, ہمیں لاجسٹکس کا کام تو آتا ہے, ہم بیسک کمیونیکیشن کرتے ہیں, لیکن اب ہم آپ کے دماغ کا بھی علاج کریں گے, نئے پروونسز بنائیں گے, ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو امپروو کر دیں گے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہم ٹھیک کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور اسی کے لیے جو اگزامپل ہے بہت دینے والی, اس چیز کو سمجھانے والی, وہ یہی ساری نیو پروونسز کی, نئے صوبوں کی جو ڈبیٹ ہے, اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ قسم کے تضادات ہیں. ویسے تو اس کا ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایکسپلینیشن دی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں جو بیٹھک کی پی ایم ایل این کی لیڈرز, وہ سارے خاندان کے ساتھ ہی بیٹھک کی تھی. ویسے آپ کو پتا ہے اس میں نواز شریف صاحب تھے, اس میں شہباز شریف تھے, اس میں اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کی اپنی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ تھیں. یہ سارے نہ صرف ایک خاندان تھا بلکہ ایک سے زیادہ ان کا آپس میں خاندانی تعلق تھا. تو بہرحال انہوں نے جو میٹنگ کی اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کو یہ پیغام دیا ہے, میسج دیا ہے کہ آپ محسن نقوی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو پچھلے ٹیوزڈے کو کہیں آئی تھیں, اب تو اس کو پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے, ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو پتہ نہیں تھرسڈے کو آئی تھی, تو اسے آپ اگنور کر دیں, کیونکہ یہ اس سے صرف ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل اور ہمارے درمیان میں ایک دراڑ پیدا ہو رہی ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں. محسن نقوی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں انہیں نظر انداز کر دیں, اس کے اوپر زیادہ بحث نہ کریں. اور بات ہے کہ پی ایم ایل این کے منسٹرز گزشتہ 4-5 دنوں میں خواجہ آصف ہوں یا اور لوگ ہوں, وہ اس کے اوپر بہت سی بحث آلریڈی کر چکے ہیں, پی 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 والے بھی کر چکے ہیں. لیکن سلمان غنی صاحب نے بہت پتہ کی بات کی جب انہوں نے بی بی سی اردو سے بات کی. بی بی سی اردو نے بہت خوبصورت صوبوں کے اوپر, بی بی سی اردو نے ایک بہت خوبصورت, بہت ہی مفصل قسم کی رپورٹ لکھی ہے, جس میں انہوں نے بہت سے پاکستانی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, ان سب سے انہوں نے بات کی. اس میں سلمان غنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی. سلمان غنی صاحب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے پی ایم ایل این کے, نواز شریف کی فیملی کے بہت قریب رہے ہیں, پاکستان کے ایک بہت ہی جید ریسپیکٹڈ لاہور بیسڈ وہ ایک صحافی ہیں. میرا خیال ہے کسی زمانے میں شاید منسٹریل پوزیشن بھی انہوں نے لی, ابھی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ در حقیقت انہوں نے پی ایم ایل این کو یہ کہا ہے کہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اور سارے کے سارے جو انڈے ہیں وہ ہمیں پیپلز پارٹی کے اندر ڈال دینے چاہیے نئے صوبوں کے. انہوں نے کہا یہ لیٹ دی ملٹری فائٹ, لیٹ دی جنرل عاصم منیر فائٹ وتھ پی 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 آن دی ایشو آف دی نیو پروونسز. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2012 میں
9 मई 2012 बड़ी कमाल की है, 9 मई 2012 में जब PMLN की हुकूमत थी और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब रूह रवां थे उस पूरी की पूरी हुकूमत के। ये मैं 2013 के इंतखाबात से पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 2008 से लेकर 2012 का जो टाइम पीरियड है उसकी बात हो रही है। तो उसमें पंजाब असम्बली ने एक मुतफ़िका करारदाद, 2 मुतफ़िका करारदाद यूनानिमसली उन्होंने प्रेजेंट की थी नए सूबे बनाने के लिए, जिसमें यह था कि जो स्टेट ऑफ बहावलपुर है उसका जो स्टेटस था, जो 1970 तक उसका एक ऑटोनमस स्टेटस था, उसको सूबे का स्टेटस दिया जाए और एक सराइकी सूबा या सदर्न पंजाब का एक सूबा जो है वो क्रिएट किया जाए, और वो रिकमेंड करके उन्होंने नेशनल असम्बली को दे दिया था। तो रेजिस्टेंस PMLN के अंदर थिंकिंग है कि जब भी इसकी रेजिस्टेंस आई है, यानी नेसेसरली इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझते हैं कि नए सूबे बन जाने चाहिए, वो इस वक्त की सूरत हाल को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस जब भी आई है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है, जो किसी भी किस्म की सिंध की इंतजामी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये नए यूनिट्स बनने की मुखालफत करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये साफ समझ आती है कि जैसे ही एक नए सूबे बनने की बात होगी सिंध की, तो हैदराबाद और कराची जो है वो तो अलग से इंडस्ट्रियल, अलग से उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएंगे, और सिंधी जो एलीट है वो समझती है कि इससे उनका असर रसूख, ताकत, रीच और उनका जो कंट्रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वो कमज़ोर हो जाएगा। तो अब नवाज शरीफ साहब की कोशिश यह है कि इनको इससे खिलवाया जाए। लेकिन अब जरा इसकी स्ट्रक्चरल फ्लॉज देखें इस पूरे के पूरे आर्गूमेंट के। मैं प्रिंसिपली तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को नए सूबे पाकिस्तान में बनने चाहिए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए, और मैं ये नहीं समझता कि उनको लिसानी बुनियादों पे नहीं बनना चाहिए। ये खालिस्तान पंजाबी एलीट का ये एक आर्गूमेंट है। मैं समझता हूँ कि जब भी नए सूबे बनने चाहिए उनको लिसानी एथनिक बुनियादों के ऊपर बनना चाहिए, बिकॉज ये कौमें हैं। जिस तरह से पंजाब के अंदर कम से कम 3 कौमें रहती हैं, एक उसमें सेंट्रल पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग कौम रहती है, उसके साउथ और बहावलपुर और मुल्तान के आगे पीछे एक सराइकी स्पीकिंग कौम रहती है, अपर पंजाब के अंदर एक हज़ारा स्पीकिंग कौम रहती है, ये पोठवार और उसके बाद हज़ारा की आबादी आ जाती है। इसी तरह KP में एक से ज़्यादा किस्म की कौमें और सब नेशनलिस्ट रहते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी 2-3 कम से कम 2 डिफरेंट किस्म की सब नेशनलिस्ट, 2 या 3 सब नेशनलिस्ट रहते हैं। यही सूरत हाल सिंध के अंदर है, यही सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर है। तो जब भी नए सूबे बने उनको बुनियादी तौर पे एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पे बनना चाहिए, और हिंदुस्तान में बाय एंड लार्ज मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी ऐसे नए सूबे बने हैं तो वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे नहीं बने, वो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर बने, और इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान का बहुत सा खौफ पाया जाता है। तो ये तो चले एक बात होगी, लेकिन अब इसमें देखें कि आर्गूमेंट जो जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखता हूँ जिससे आपको सोचने में बड़ी मदद मिलेगी, और वो हमारे इस आर्गूमेंट में बहुत मदद देती है, जिसको मैं भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अब ये देखिए कि जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया की डिवीज़न हुई, तो उस वक्त हिंदुस्तान जो था उसको जो 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के, उसके 9 प्रोविंसेस उनको मिले 1947 में। इन एडिशन टू दीज 9 प्रोविंसेस, जिसमें 9 प्रोविंसेस में 7 तो उनको मेजर इंटैक्ट प्रोविंसेस मिले, 2 उनको टूटे हुए कटे प्रोविंसेस मिले, एक ईस्ट पंजाब का और दूसरा उनको मिला वेस्ट बंगाल का। तो टोटल 9 प्रोविंसेस मिले। इन 9 प्रोविंसेस के अलावा उनको 562 प्रिंसली स्टेट्स मिली, जिसमें एक तो बहुत बड़ी थी, हैदराबाद थी, बाकी निस्बतन छोटी एक टाउन, एक शहर की भी स्टेट्स थी, एक कश्मीर बड़ी स्टेट। उन्होंने उसकी रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया दिन रात, यानी समझें 1947 से उन्होंने अपना स्टेट इंटीग्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पॉलिटिकल काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने दिन रात काम किया। और कहते हैं कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस पे लिखा गया, और उसके अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स हुई उसको सेटल करने के लिए कि जो इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर का स्ट्रक्चर है डिसेंट्रलाइज किस्म का, इसको कैसे आपने एक इंडियन यूनियन के अंदर इंटीग्रेट करना है। जिसमें उनकी पहली बड़ी उनकी अचीवमेंट है जब उसके नतीजे में तकरीबन आप कह लें कि 9 बरस के अंदर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला। मैं एग्जैक्ट मुझे एक्ट का टर्म नाम नहीं याद ज़बानी, 1956 में, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की यूनियन गवर्नमेंट ने 14 स्टेट्स पैदा की। अब प्रोविंसेस का नाम बदल के स्टेट्स कर दिया क्योंकि इंटीग्रेटेड थी, उन्होंने ये इंडिपेंडेंट ऑटोनमस स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स उन्होंने पैदा की, 6 उन्होंने यूनियन टेरिटरीज पैदा की, बेसिकली 20 यूनिट हो गए। अब सिचुएशन क्या है, अब आप कह लें कि 1947 से अगर आप शुरू करें तो अब तक 77 बरस में इस वक्त हिंदुस्तान में 28 मेरा ख्याल है या 29 28 के 29 स्टेट्स हैं, और उनके पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें 2 उन्होंने मुफ्त में ऐड कर दिए हैं। एक जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। लेकिन अच्छा, अब ये आप अंदाजा कि कितने बड़े टाइम पीरियड में
کتنی زیادہ تھنکنگ سے, کتنی ڈسکشن کے نتیجے میں سینکڑوں ہزاروں میٹنگز, پولیٹیکل پروسیس, اس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیمپیننگ ہوئی ہے, ڈبیٹ ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا ہوا ہے, مار پیٹ ہوئی ہے, کئی دفعہ بڑی خوفناک قسم کی کیمپینز ہوئی ہیں ان صوبوں کو بنانے کے لیے. تو 77 برس کے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے یہ ری آرگنائزیشن کی. پاکستان میں جنرل صاحبان جو ہیں ایسے کر کے, محسن نقوی اور ان کے مالکان جو ہیں وہ مل کے ایسے کر کے ایک کسے کہتے ہیں نیا اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے کس قسم کی مشکلات پیدا ہوں گی, بیکاز دس از ہاؤ یہ جو ملٹری مائنڈ ہے انفارچونیٹلی وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ ایک سول انجینئر ہیں یا آپ ایک ایروناٹیکل انجینئر ہیں تو آپ کسی کی نیورو سرجری شروع کر دیں گے تو اس کا پھر کیا رزلٹ نکلے گا, یہی رزلٹ نکلے گا. اب اس کی بیسک چیز دیکھیں, محسن نقوی صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کی تائید کرتے ہوئے بنیادی طور پہ آرگومنٹ کیا پریزنٹ کیا. آرگومنٹ یہ ہے کہ نئے صوبے اس لیے چاہیے کہ گورننس جو ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے, سائز چھوٹا ہوگا, ریسورسز کی بہتر مینجمنٹ ہو سکے گی, تو چھوٹے اسٹرکچر ہوں گے. اور جو کرٹکس ہیں وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ لوگوں نے چیز اٹھائی ہے پاکستان کے اندر سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے جے کے کا تو چھوٹا سا اسٹرکچر ہے, 4,500 5,000 میل کا علاقہ ہے, 45 لاکھ کی آبادی ہے. فاٹا بھی یہ یونٹ تھا بہت چھوٹا سا, جی بی کون سا کوئی بہت بڑا یونٹ ہے آبادی کے اعتبار سے, رقبہ اس کا ویسے بہت ہے. اور بلوچستان جو ہے اس کا ٹھیک ہے رقبہ بہت ہے, 43% آف پاکستانی جغرافی, لیکن بلوچستان کی آبادی کبھی بہت زیادہ نہیں رہی, تو وہاں پہ آپ نے کون سا تیر مار لیا چھوٹی آبادی کو مینیج کر کے. پھر آرگومنٹ یہ ہے کہ دوسری طرف سے لوگ آرگومنٹ دے رہے ہیں, اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لینا چاہیے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیں. جو 160 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں ان کو امپاور کر دیں. میرا خیال ہے سہیل وڑائچ صاحب نے اس کے حوالے سے لکھا ہے, اس کے حوالے سے پلدیت کے جو احمد بلال محبوب ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے کامنٹس کیے, اور لوگوں نے بہت سے کامنٹس کیے. تو لوکل گورنمنٹس کو آپ امپاور کر دیں. لیکن دونوں آرگومنٹس کو دیکھ لیں, آپ کو نئے صوبے بناتے ہیں, سپوز آپ پاکستان کے 27 یا 30 صوبے بنا دیتے ہیں, یا آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کو. دونوں صورتوں میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل جو پاپولیشنس ہوں گی چھوٹی چھوٹی, وہ اپنے آپ کو خود سے گورن کریں گی. ہر جگہ ایک گورنر ہوگا, چیف منسٹر ہوگا. اس کا مطلب ہے جگہ جگہ آپ کے پاس پولیس کے بھی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنس ہوں گے, ان کی اپنی پولیس ہوگی, ان کی اپنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یا اپنی مینجمنٹ ہوگی. تو یہ آپ بیسکلی چیز کہہ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے دیکھیں حالات کیا ہیں. دوسری طرف سے حالات یہ ہیں گزشتہ 4 برس میں انکریزنگلی کہ جہاں کہیں ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہاں آپ فیڈرل ٹروپس کو, رینجرز کو, پیراملٹریز کو, ایف سی کو بھیج دیتے ہیں. بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے, اسلام آباد میں کوئی ذرا سا ہو جائے وہاں بھی یہی صورتحال ہے, لاہور کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, کے پی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, اب انکریزنگلی آزاد کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, گلگت بلتستان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن آپ کا تو بلیف ہی نہیں ہے لوکل اٹانومی کے اندر. اگر آپ لوکل اتھارٹیز کو مانتے ہی نہیں ہیں, لوکل پولیسنگ کو, لوکل ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو, لوکل کسی قسم کی پولیٹیکل اتھارٹی کی کوئی حیثیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں, تو صوبے کیسے آپ میں چلائیں گے؟ آپ صرف اپنے آپ کو امپاور کر کے کہ کیسی ری ڈسٹریبیوشن کی جائے جس میں جو بیسک جو آپ کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ایک اکائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اکائی ہے دی آرم فورسز آف پاکستان. تو آرم فورسز آف پاکستان کی جو ساری انٹرپرائز ہے, ان کا جو ہولڈ ہے پیراملٹریز کے اوپر, ان کی جو بزنس انٹرپرائز ہے جیسے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ مل بزنس کہتی ہیں, یا ان کا جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, وہ سارا انٹیکٹ رہنا چاہیے. باقی ہم پنجاب کو بھی ڈیوائڈ کر دیں, سندھ کو بھی ڈیوائڈ کر دیں, کے پی کو بھی ڈیوائڈ کر دیں, بلوچستان کو بھی ڈیوائڈ کر دیں, ہم درمیان میں سپریم رہیں اور ہم پھر چیزوں کو مینیج کر لیں. یعنی ہم نے اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ نہیں ماننی. اور جب محسن نقوی صاحب یا ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہتے ہیں کہ گورننس بہتر نہیں ہے, کوئی یہ تو سوال پوچھ لے معصومانہ ان سے کہ بھائی اگر گورننس بہتر نہیں, یہ ملک تو آپ ہی چلا رہے ہیں 1950 کی دہائی سے, اگر اس کی گورننس بہتر نہیں ہے تو اس کا الزام پھر آپ سویلین پولیٹیشنس پہ, کبھی نواز شریف پہ, کبھی آصف علی زرداری پہ, کبھی ذوالفقار علی بھٹو پہ, تو کبھی جو ہے عمران خان پہ, کس طرح سے آپ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. بہرحال اس چیز کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اب 5 اگست کا جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ملک بھر میں مظاہرے بھی کرنے ہیں, دنیا بھر میں بھی مظاہرے کرنے ہیں. اور جو میرا اگلا ویلاگ ہوگا اس میں اس دن کی اہمیت کو عمران خان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ میں ایک الگ سے آپ کے سامنے ڈسکشن رکھوں. ابھی کوئکلی میں تھوڑا سا ایران, امریکہ, عمان کو میں دیکھ لوں. تمام امریکی اور انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں ایرانین سمیت, کہ ایران اور عمان کے درمیان میں اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ بالکل فائنل ایک طرح سے ہو چکا ہے. صرف ابھی اس پہ سائن ہونے ہیں, معاہدے نے پرنٹڈ شکل جو ہے وہ اختیار کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے گی. ایک طرف سے ٹریفک انٹر کرے گی ایران کی سائڈ سے, ناردرن سائڈ سے, اور ایران کی پرمیشن سے, اور سدرن سائڈ سے باہر نکلے گی. لیکن غالباً اس کی جو پرنٹڈ انفارمیشن ہے کہ جو ساؤتھ سے عمان کی سائڈ سے نکلے گی وہاں کی بھی انفارمیشن ایران کے ساتھ شیئر کی جائے گی. سو ایران کو انٹری اور ایگزٹ دونوں کے اوپر کنٹرول ہوگا.
اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں پچھلے 24 گھنٹے مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایران کو تباہ کرنے والا تھا، لیکن جو 3 مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان ایڈیشن ٹو ایران، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی. وہ 3 جو مظلوم ممالک ہیں اس میں ایک سعودی عرب ہے، ایک متحدہ عرب امارات ہے، ایک قطر ہے. اب ایران کی سائڈ سے ہے کہ نہیں ہم نے تو کوئی ان سے ریکویسٹ کی ہی نہیں، لیکن جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت اس لیے ہے کہ قطر جو ہے اکارڈنگ ٹو قطر ایڈمیشن وہ عمان اور ایران کے درمیان میں جو اس وقت نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں قطر بھی رول پلے کر رہا ہے. قطر نے یہ وضاحت کی ہے، ماجد انصاری جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کے جو کامنٹیٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کوئی ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوں گی امریکہ اور ایران کے درمیان میں، لیکن ہم اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جو اس وقت قطر میں جو عمان میں اور ایران کے درمیان میں ہو رہا ہے. اب یہ جو ایک بڑی قطر اور اس کا جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو بات ہو رہی ہے عمان اور ایران کی، اس کو بڑی انڈائریکٹ سپورٹ اور ایڈمیشن مل رہی ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، اس پہ بڑی اچھی پروگرس ہو رہی ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کبھی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو 2 بہت ہی ان لائکلی جو پرسنالٹیز ہیں امریکہ کی، وہ اس پروسیس کو اس وقت ایڈمٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں پروگرس ہو رہی ہے اور یہ اچھی پروگرس ہو رہی ہے. اس میں سے ایک امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہیں، جن کی اس سے پہلے اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں کوئی فیس یہاں سے نہیں ملنی چاہیے، ورنہ پورا انٹرنیشنل جو نیول لا ہے، جو انٹرنیشنل میری ٹائم لا ہے، وہ سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. اور دوسرے جو ہیں وہ اسکاٹ بیسنٹ ہیں جو امریکہ کے سیکرٹری ٹریجری ہیں، یعنی امریکہ کے منسٹر آف فائنینس ہیں. دونوں نے الگ الگ پریس کانفرنسز میں یہ کہا ہے کہ ان کو یہ خبر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اور عمان کے درمیان میں جو مذاکرات ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، دے آلموسٹ ٹو بی فائنلائز، کیونکہ اس ایگریمنٹ پہ بھی سائن نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل جائے گی. اور اسکاٹ بیسنٹ جو ہیں ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ایران کو اس میں کیا ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے اس کا نیول بلاکیڈ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، اور ایران اپنے تیل کو بھیج سکے گا، یعنی ایران اپنے تیل کو انٹرنیشنل پرائسز کے اوپر بھیج سکے گا، اور اس کے سینکشنز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے جو امریکہ کے سیکرٹری ٹریجری ہیں، یعنی امریکہ کے منسٹر آف فائنینس ہیں. دونوں نے ان دونوں پریس کانفرنس کے اندر یہ نہیں کہا کہ ایران کو فیس لینے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. ایران اور عمان کے بارے میں جو چھپ رہا ہے نیو یارک ٹائمز میں، وال اسٹریٹ جرنل میں، وہ یہ ہے کہ فیس لی جائے گی، یہ فیس ٹول نہیں ہوگا، یہ فیس جو ہے یہ ایک مینجمنٹ فی ہوگی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہوتی ہے اس کی فی ہوگی، سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ایک فی ہوگی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی فی ہوگی. یہ کتنی ہوگی اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں. ان ادر ورڈس یہ ہے جو اچھا میں نے دیکھا ایک دن پہلے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک بڑا ڈیٹیلڈ قسم کا انالیسس چھپا، اس میں بڑا رونا دھونا بھی تھا کہ الٹیمیٹلی ایران اس کے اوپر اس میں یہ تھا کہ کھل جائے گا اسٹریٹ آف ہارمز، لیکن جس طرح سے جن بنیادوں پہ کھل رہا ہے اس کی جیو پولیٹیکل امپلیکیشنس ہوں گی، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے اور مارکو روبیو نے کہا تھا کہ کوئی فیس نہیں لی جائے گی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے اس چیز پہ سمجھوتا کر لیا ہے، وہ یہ بات ماننے پہ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ ایران کچھ نہ کچھ فیس جو ہے وہ ضرور لے گا. اس قسم کے جو آرٹیکل چھاپے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے اس میں لابیز کا انپٹ ہے جو نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس والی بات کو بھی کسی حد تک مان لیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے یہ کھل جائے، بیکاز اس کی جو امپلیکیشنز ہیں انرجی مارکیٹس پہ اور آئل پرائسز کے اوپر وہ ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے تو ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ $200 تک نہیں گیا، لیکن جیسے ہی وہ $5, $6, $8 جاتا ہے ان کو فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا ان کے اپنے الیکٹورل پراسپیکٹ پہ مڈ ٹرم پہ کیا اس کا فرق پڑے. تو ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسپائی پہ ڈال کے شرمندہ کر کے اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ختم کروائی جائے. لیکن دوسری طرف سے یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اسکاٹ بیسنٹ نے اور مارکو روبیو نے کم از کم اس وقت تک یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس تصور کو ایگری کر لیا کہ یار اگر کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز کھلے اور یہ فی لے بھی لیں تو جان چھٹے اس میں سے ہم ان کا نیول بلاکیڈ اٹھائیں. یہاں پہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت کھڑی ہے، اور اب دیکھیں اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے میں کامنٹ کروں گا. کیپ واچنگ. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.